अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए ये एक किस्म का इंफॉर्मेटिव शॉक है, इत्तलाती सदमा है कि उन्हें जब ये पता चला कि अफ़गानिस्तान से फ़ौज भाग गई है, अफ़गानिस्तान की, क्योंकि अमेरिकन एयर कवर उनको दस्तयाब नहीं था। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये सदमा उन्हें क्यों पहुंचा है। मेरे जैसा जर्नलिस्ट जो कि इस रीजनल जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उनके ऊपर पूरी नज़र रखता था, और ख़ास तौर पे इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इन इलाकों के ऊपर ख़ास, और ईरान, इनके ऊपर ख़ास नज़र रख के हम बैठे होते थे। हमने इंडिया पे उस वक्त से नज़र रखना बंद कर दी जब कश्मीर में जिहाद के हामी लोगों को पाकिस्तान की गलियों में नाजायज़ मुकाबलों में पाकिस्तान की अफवाज और अफवाज के ज़ेर एहतमाम चलने वाले अदारों ने मारना शुरू किया उन बेगुनाहों को, और उनको घसीट घसीट के उनकी ख़वातीन को बेइज्जत किया गया, और उसके ऊपर बोलने की इजाज़त भी नहीं थी। और पाकिस्तान का मीडिया जो था वो इनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का बयानिया बना के बैठा हुआ था। तो हमने कहा हमने चलता तीर ज़रूर बगल में लेना है, उड़ता तीर। तो लिहाजा हम जो थे वो इंडिया से तो हो गए, जिसे कहना चाहिए कि वो हो गए जी, दस्तबरदार हो, ठीक, दस्तबरदार हो गए। और हमने जो था वो अफ़गानिस्तान के ऊपर फोकस कर लिया। और क्या ज़रूरत है, हमने कश्मीर के ऊपर भी व्लॉग जो हैं वो करने बंद कर दिए, अगरचे बहुत बड़ा मसला अपने ज़मीर के सामने भी पेश आया, लेकिन जान बचानी बहरहाल उससे ज़्यादा थी, क्योंकि पैसे पकड़ लिए हुए थे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। तो उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो एक नई कहानी हम कई दफ़ा सुना चुके हैं, फिर किसी और प्रोग्राम में सुनाएंगे। जब आप एक किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं तो फिर उसके बहुत सारी निटी ग्रिटीज़ आपको भी सामने आना शुरू हो जाती हैं। आप मुख्तलिफ ज़राए से मुंसलिक होते हैं जो कि आपको अंदर की बातें बताते हैं। मुझे याद है 2010-11 के अंदर हमने जब ये वाला सिलसिला जो था इसको ऊपर फोकस ज़्यादा करना शुरू किया तो हमें पता चला कि जनाब तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेंट लगा रहे हैं। और हमें तो जाके 2016 या 18 में पता चला कि जनाब एक ही जगह के ऊपर इतने बरतानवी, और एक ही जगह के ऊपर इतने कनेडियन, और एक ही जगह के ऊपर इतने ऑस्ट्रेलियन जो थे वो उन्होंने मतलब कि कत्ल किए थे, तालिबान के हत्थे चढ़े थे और उन्होंने उनका रगड़ा निकाला था। फिर ये भी पता चलना शुरू हुआ तो उस वक्त तक उनका वो वाला मीडिया एक्टिव नहीं हुआ था तालिबान का, जो कि बाद में हुआ। 2010 के अंदर अब्दुल गनी बिरादर जो हैं पकड़े जाते हैं, और अब्दुल गनी बिरादर साहब जो हैं वो कराची से पकड़े जाते हैं। कराची में वो क्या करने आए होते हैं? मुज़ाकरात। और मुज़ाकरात किन से? अमेरिकन से, अमेरिकन से भैया कराची से वो मुज़ाकरात करने आए होते हैं अफ़गानिस्तान से, और पाकिस्तान जो है उसके अदारे वो पकड़ लेते हैं, और उनका ख्याल है कि वो कबाड़िए की तरह इसको रख लेते हैं, ये कभी काम आएगा। और हमसे बाला बाला मुज़ाकरात कर रहा है ये, इसको तो हमारे ज़रिए मुज़ाकरात करने चाहिए, तो लिहाजा उसको पकड़ के चंगा रगड़ा लगाया जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग जो है ना वो इंडियन को इरिटेट करने के लिए नंबर 1 के सरबराह के साथ अब्दुल गनी बिरादर साहब की जफ्फी दिखा रहे हैं। भाईजान वो जन्नाटेदार है वो, ठीक है, उसने जफ्फी इसलिए डाली है कि तुमने ही मुझे उठाया था ना, ठीक है, अब मेरा इस्तकबाल करने खड़े हुए, ये जन्नाटेदार है। और कैसे अकल के अंधे हो तुम, 5वीं पुश्त की दोगली बुलागी जंग वालों, तुम्हारे यहाँ पे भूसा भरा हुआ है, और जिस काम के ऊपर अपनी बेइज्जती हो रही है उस काम को सेलिब्रेट करी जा रहे हैं, मत दिखाओ, ठीक है आगे चलते हैं। उस वक्त से इंडिया, उससे पहले अगर आप तो कोई याद हो तो चार्ली विल्सन की जिसके किताब आ चुकी थी ओबामाज़ वार, पहले वो बुश एट वार लिखता है, 2 किताबें वो हैं मेरा ख्याल, और ओबामाज़ वार भी हैं, उसकी 2 किताबें वो हैं। मतलब एक किताब के 2 पार्ट्स हैं, दस्तयाब है, ऑनलाइन भी दस्तयाब है, और वैसे अगर आप स्टॉल पे भी दस्तयाब है। और उसके अंदर वो ये बात लिख चुका था कि हम अफ़गानिस्तान की जंग हार चुके हैं और हमें वहाँ से जान छुड़ानी चाहिए। ओबामा साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका जो
نہیں پینٹاگون کا نام ہی لینا چاہیے، ایسے ہی کہہ دیں کہ ان کا جو پنڈی تھا نہیں مانا، نہیں ان کا جو تھا وہ پینٹاگون، اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ تو آپ کو ہمیں مزید فوج دیں اور بھیجنے کے لیے وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے بالکل وڈرا کر دیں۔ اس نے بڑا زور لگایا، لیکن اس کے کچھ ہینڈی کیپس تھے، اس میں ایک اس کا جو تھا وہ بھی تھا جو کہ ٹرمپ کو نہیں تھا ویسے، بائی دا وے وہ اسے ڈس ایڈوانٹیج بھی تھا، تو لہٰذا اس کو گورے جرنیلوں نے کہا تو کالو اس طرح کی باتیں کرتا، تیری ایسی تیسی۔ تو ٹرمپ صاحب روتے پیٹتے چلے گئے، سوری اوباما صاحب روتے پیٹتے چلے گئے۔ اس کے بعد آ گئے ٹرمپو بھائی نے کہا کہ واردات لگائے تو لگائے کوئی اور، تو میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی جائے MBS سے جو ہے وہ NGO کے نام کے اوپر 300-400 ملین ڈالر پکڑ کے لے آئے، میرا داماد جائے اور UAE والوں سے اور قطر والوں سے، جن کی آپس میں بظاہر لڑائی ہے، لیکن ان سے بیک وقت جو ہے وہ $2 ارب کی دہاڑی لگائے۔ لیکن یہ جرنیل یار سرکاری ملازم ہماری تنخواہوں پہ پڑنے والے، یہ ہر سال جو ہے وہ $100 ارب میں کی دہاڑی لگاتے ہیں یار، یہ سارے مل کے، اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے چلو ٹرمپو نے آ گیا نا تو پھر ڈنڈا گھمایا آ کے، انہوں نے کہا نہیں ایٹ اینی کاسٹ، کیا ہو جائے گا، بےزتی ہو جائے گی، لہذا پھر انہوں نے پھر ہم سے رابطہ کیا کہ جناب وہ سنا ہے آپ کی جیل کے اندر ایک عبدالغنی برادر صاحب ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا جی بالکل ہوتے ہیں، تو ان کو ذرا بھیجیں نا دوحہ رہا کر کے۔ ہم نے جناب عبدالغنی برادر کو جیل میں سے نکالا، نہلایا دھلایا، آنکھوں کے اندر سرما ڈالا، داڑھی کے بال شال سیٹ کیے، نئی پگڑی لے کے دی ان کو، نئے کپڑے لے کے دیے، بیچارے کے جسم کے اوپر چیتھڑے ہو گئے ہوئے تھے، اور ان کو قطر ایئر ویز کی فلائٹ پہ بٹھا کے دوحہ بھیج دیا۔ اب ظاہر ہے کہ بندہ جب اتنے سال اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کب تک اس قید میں ہوں، کئی مہینے وہ سورج نہ دیکھ سکے، تو اس کا تھاٹ پروسیس تو پھر تیز ہو جاتا ہے نا۔ انہوں نے جاتے ہی کہا کہ بھائی جان آپ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم تو پوری کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے یہ بندہ جو ہے گوانٹانامو بے میں ہمارے بیٹھے ہوئے، یہ تو رہا کریں۔ تو اب بہانہ تھا، اس نے ٹرمپو نے جو تھا اپنی قوم کو بھی فیس کرنا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ہمارا ایک بندہ ہے نا، ہاں آپ وہ بندہ رہا کرے تو ہم اپنی قوم سے کہیں گے کہ جی ہم نے یہ 6 دہشت گرد رہا کرتی ہیں۔ تو گوانٹانامو بے سے ان کی 6 لوگ جو کہ ان کے مین جو ٹاپ کی تھی اس کے رہا ہوئے۔ اب کسی عقل کے اندھے کو یہ ڈیولپمنٹس نظر نہیں آ رہی تھیں کہ ٹرمپو جیسا وائٹ سپریمسٹ جو ہے وہ رہا کر رہا ہے طالبان کی اس لیڈر کو جن کا خیال تھا کہ یہ جیل میں مر جائے گی، اور جن کو جیل میں مارنے کے لیے انہوں نے اپنا اوباما کو گوانٹانامو میں بند نہیں کرنے دی گئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گوانٹانامو بے بند کرنے کے نعرے کے ساتھ آئے تھے، تشریف لائے تھے جناب حضرت قبلہ اوباما صاحب، اور یہ نعرہ اپنے دل میں لیے صدارت چھوڑ کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، گوانٹانامو بے بند نہیں کی کہ ان کو جیل میں رکھ کے مارنا تھا، یہ جیل کے اندر مر جائیں، تو ان کو رہا کیا، اور ان کو بھی پھر قطر ایئر ویز کی فلائٹ سے بٹھایا گیا اور وہ بھی دوحہ پہنچے۔ پھر انہوں نے ایک اور لسٹ دیا، مذاکرات شروع ہوئے، ٹھہرو، یہ آپ نے ہمیں دہشت گردوں کی فہرست میں ڈالا ہوا ہے، تو یہ ذرا ہمیں اس فہرست میں سے نکال دیں۔ اور یہ پاکستان کے بھی زیر قبضہ انہوں نے عبدالغنی برادر کے علاوہ اور کئی برادر بھی پکڑ رکھے ہیں ان برادران یوسف نے، تو انہوں نے کوئی 150 کی لسٹ فراہم کی کہ یہ بھی پاکستان کی جیلوں میں یا پاکستان کے جو مور دین لارجر ریاست کے ادارے ہیں ان کے سیف ہاؤسز میں ہمارے یہ بندے بھی بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی منگوا کے دیں۔ ہم نے ہچر میچر کیا اور امریکن سے کہا کہ اگر یہ سارے رہا کر دیے تو ہمارا ان کے اوپر ایڈوانٹیج ختم ہو جائے گا، ہمارا ان کے اوپر لیوریج ختم ہو جائے گا، پھر ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکیں گے۔ امریکن نے کہا نہیں، کم وقت میں ہم جانا مانگتا ہے تو تم رہا کرنا مانگتا ہے، تو لہٰذا ہم نے وہ سارے کے سارے رہا کر دیے۔ ایک چلاکی ہم نے کھیل لی کہ ان کے خاندانوں کو نہیں جانے دیا، اب ہم ان کے بچوں کو یہاں پہ رکھ کے، تو بلیک میلنگ والا وہ کھیلتے تھے کے اوپر زور رہی ہے۔
اب جناب ہم ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے، انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کیے. امریکن انہیں جب پتہ چل گیا، میں آپ کو ایک بات کہا کرتا ہوں، اب میں نے میرے بیشتر ویلاگز میں سنا ہوگا، پختون میدان جنگ کے اندر جب ہوتا ہے، پشتون یا پختون آپ سے کہہ دیں، اور جب اسے یہ سمیل آ جائے، اف ہی اسمیلز دا بلڈ، اگر اسے یہ محسوس ہو جائے کہ اس کا دشمن بھاگنا چاہتا ہے، پھر وہ بہت لیتھل ہو جاتا ہے. اور یہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے، پھر کوئی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب انہیں پتا چلا کہ امریکن یہاں سے جانے میں بے چین ہیں، تو پھر وہ کھل کے کھیلے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ایک ایک ٹرم انہوں نے ڈکٹیٹ کروانی شروع کی، کیونکہ امریکن کسی طرح سے اپنی باڈی لینگویج سے یا اپنے کسی ترجمان کے ذریعے ان کو کہہ چکے تھے کہ ہمارا جانا مانگتا ہے. تو جب جانا مانگتا ہے تو پھر ادھر سے تو پختون جو ہے وہ تو کھوچا پیر کب آئے گا ہے، وہ تو اب چیزا لینا شروع ہو گئے. اب مذاکرات ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک دوحہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. درمیان میں کئی دفعہ سلسلہ ٹوٹتا ہے، کئی دفعہ جڑتا ہے. دونوں فریقین نے اس بات کے اوپر ایگری کیا کہ جناب ہم نے مذاکرات کی تفصیل میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کرنی جب تک یہ سائننگ کے لیول پہ پہنچ نہیں جاتا. ہم نے اپنے جس بھی ذریعے سے پوچھا کہ مذاکرات کا کیا لیول ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ نشر کرنے کی چیز نہیں ہے، ویسے آپ کو ہم اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں. تو اپ ڈیٹ کیا تو ہماری تو آنکھیں کھلی رہ جاتی تھی جب بھی اپ ڈیٹ آتا تھا. ہے ہو سکتا ہے، میں بینگ اے جرنلسٹ سوچتا تھا از اٹ پاسبل، یار نہیں یہ لافٹی کلیم کر رہے ہیں، یار یہ بڑا چڑھا کے اپنی پوزیشن کو بیان کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا. اس دن بم گرا ہمارے اوپر، حالانکہ ہمارے پاس ویلڈ ویزا موجود تھا قطر کا، لیکن اس دن تو بم بھی نہیں پیا جس دن پتا چل رہا ہے کہ جی کل مذاکرات، کل جو ہے وہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے ہلکی پھلکی خبر آ رہی تھی کہ جلد معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی پہنچ سکتے ہیں. تو معاہدہ سائن ہوا. اس معاہدے کو بھی پوری ڈاکومنٹ کو پبلک نہیں کیا گیا، لیکن جو اس کے پوائنٹس پبلک کیے گئے اس کے اندر جو چیز، اب چونکہ وہ معاہدے کے پوائنٹس پبلک ہو گئے تو ہم وہ بتا دیتے ہیں جو ہمیں پہلے بریف کیا جاتا تھا. بریف یہ کیا جاتا تھا کہ امریکن کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ لائبلٹی اس کو آپ اون کریں. کون سی لائبلٹی بھلا؟ اشرف غنی کی لائبلٹی کو آپ اون کریں، جس بھی پوزیشن میں کریں. آپ اسے امریکہ میں افغانستان کا سفیر مقرر کر دیں، جو بھی کام کرے، لیکن آپ کریں اس کو اون. یہ کہتے تھے کہ آپ کا شہری ہے، آپ کا بچونگڑا ہے، آپ کا پوڈل ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ ہی لے کے جائیں. ٹھیک ہے، ہم نہیں اس کو اون کر سکتے. ہمارے لوگوں کے جن کے پورے خاندان شہید ہوئے ہیں، ہم ان کو کیا فیس دکھائیں گے؟ ہم سے نہیں ہو پائے گا یہ. فائنلی جو تھا وہ یہ طے ہوا کہ اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا جائے. اوپن اینڈڈ کیا چھوڑا جائے؟ کہ امریکہ اور طالبان آپس میں معاہدہ کریں گے، اس کے بعد طالبان موجودہ افغان حکومت کے ساتھ جڑ کے بیٹھیں گے، اور جڑ کے بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ طے کریں گے کہ ان کا فیوچر کے افغانستان میں کیا رول ہے. میں اگر پوری ریکال کروں 2018 کے بعد کی ڈیولپمنٹس، تو کسی لیول کے اوپر طالبان جو ہے وہ پلاننگ کمیشن ٹائپ کے چیئرمین پلاننگ کمیشن ٹائپ کے کسی عہدے کے اوپر راضی بھی ہو گئے تھے انٹرنلی کہ یار اس طرح کا عہدہ دے دیتے ہیں اس کو، پیسوں سے اس کا لینا دینا نہیں ہوگا. یہ خیر ان کو پتا تھا، آپ کو تو اب پتا چلا نا کہ وہ اتنے $1 ملین ہیلی کاپٹر سے بھڑ کے محل سے فرار ہوا ہے، اور پھر جہاز پہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا جو ایک اسسٹنٹ جو 2 بیگ لے کے جا رہا تھا اس کو نیچے اتار لیا گیا کہ تو ادھر آنا، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا جی میں اوپر پہنچانے جا رہا ہوں. اس نے کہا اوپر پہنچ گئے جتنے پہنچنے تھے. ابھی معصوف محل میں بھی بہت سارے اس طرح کے بیگ چھوڑ کے آئے تھے، اور رشیا نے اب تصدیق بھی کر دی کہ وہ ملینز آف ڈالر تھے ان کے پاس. اور ازبکستان نے کہا جی ہم نے ان کو قبول نہیں کیا، اپنے بارڈر سے باروباری باری ہم نے ان کو کہا تھا. اور پھر وہ عمان پہنچ گئے. عمان میں جو ہے وہ کچھ بینکس ایسے ہیں جو کہ امریکنز نے رکھے ہوئے ہیں، اور تاکہ جو امریکن انویسٹمنٹ ہے ایران میں اس کے منافع شنافع ریپیٹریٹ ہوتے رہیں. تو ان بینکوں میں وہ اماؤنٹ گئی ہے، اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ امریکہ میں منتقل ہوگی. اب دیکھیے گا کچھ دنوں کے بعد موصوف امریکہ تشریف لے جائیں گے، جہاں پہ ان کی باقی فیملی موجود ہے جو کبھی بھی افغانستان میں نہیں آئی.
ہمارے اپنا عمران خان کے بچے تو ابا جی کے جو ہے وہ ملک، ابا جی کے فتح کیے ہوئے ملک، بلکہ فتح کر کے ابا جی کو فتح کر کے دیے ہوئے ملک کے اندر دورے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جب لاتے ہیں تو موٹر وے بند کر دی جاتی ہے. ویسے پاک فوج کا نام لے کے موٹر وے بند کی جاتی ہے، پتہ نہیں ان کی غیرت کب جاگے گی. لیکن کہا جاتا ہے کہ جی پاک فوج کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ مزید تحقیق کرتے ہیں، آپ نے کسی یار دوست کو کہتے ہیں یار میں جہاز چڑھتا ویکھنا ہے یار موٹر وے تو میں نے جانا ہے، تو کہتا ہے یار کاہے کا جہاز. ٹھیک ہے، جعلی ویڈیوز جاری ہونی ہیں اس کی. انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسز والے ہمارے پیارے بھائی کریں گے. پچھلے سال والی یہاں پہ تو عمران خان صاحب کے بچہ جات تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد سے لاہور، تو اس لیے بند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہمارے ذرائع ہیں، اب شرارت کرتے ہوں یا سچ کہتے ہوں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن وہاں پہ حضور والا، اب واپس آتے ہیں اس موضوع کے اوپر. وہ جناب پھر انہوں نے، طالبان نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، اس کو ہم باہر میں کر دیں گے. معاہدے کے تحت یہ تھا کہ 5000 ہمارے جو ہیں وہ آپ رہا کریں گے، کارکنان ہمارے جو بندے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں پہلے اس کے اندر، اور اس کے جواب میں ہم آپ کے 1000 تھا یا 800 تھے، مطلب ہم بھی آپ کے لوگ رہا کریں گے جو ہم نے قید کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں 5000 مزید لوگ رہا کریں گے. اور یہ فروری میں معاہدہ ہوا تھا، اور یہ کام اپریل تک مکمل ہو جانا تھا پچھلے سال. اشرف غنی صاحب نے لٹکانا شروع کیا اب اس معاملے کو. اب دو اس میں صورتیں ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ اشرف غنی صاحب نے اس دوران جو ٹریلینز آف ڈالر میں سے لوٹ مار کی تھی، وہ اس کا حصہ ڈسپوز آف کر رہے تھے انٹرنیشنل بینکس کے اندر، اور وہ چھوڑ کے اسی لیے بھاگے ہیں کہ یار یہ میں نے پیسے اتنے سیو کیے ہیں یا کھائے ہیں تو میں نے ان کو انجوائے بھی تو کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، جتنی دیر میری باری تھی وہ میں نے لے لی، اب میں نکلوں یہاں سے. ٹھیک ہے. اس دوران موصوف نے کیا کیا، انہوں نے نئے الیکشن بھی کروا دیے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا، طالبان نے کہا کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا، نمبر 1 آپ نے ایئر سپورٹ نہیں دینی کابل حکومت کو. ٹھیک ہے. ہم نے جاتے ہوئے آپ کے کسی بندے کے اوپر حملہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ معاہدہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا. اشرف غنی، اس کے سپورٹر انڈین اور ان کا فنڈڈ اور ان کے اوپر رلائی کرنے والا انٹرنیشنل میڈیا نے یہ بار بار خبر دی کہ B-52 بمبرز نے جو ہے وہ بمباری کی ہے. ہم جب گراؤنڈ کے اوپر ان سے پوچھواتے تھے کہ یار کل سنا B-52 نے بمباری کی ہے، تو آگے کہتے نہیں بھائی وہی تھے پکنے والے جہاز، اور ان کو وہ پٹھان اپنے یہاں کے لوکل ہی اڑا رہے تھے افغان، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بم کہاں مارنا ہے. وہ بم کہیں اور پھینکتے تھے، گرتا کہیں اور تھا، تو B-52 تو نہیں آیا. اب ادھر سے یہ پروپاگنڈا جاری تھا، B-52 آ گیا، B-52 واپس آ گیا، دیکھو میں نے کہا تھا نا امریکہ نہیں جا رہا، B-52 واپس آ گیا. اس طرح کے ذہنی مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود. ٹھیک ہے، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں ہے پاکستان. تو یہ جو ہے یہ فوراً ناچنا شروع کر دیتے تھے، بندروں کی طرح ٹپوسیاں مارنا شروع کر دیتے. دیکھا میں نے کہا تھا نا افغانستان میں B-52 آئے گا. B-52 once American left in May 2021 اس کے بعد نہیں آئے. پھر اس کے اوپر داستانیں گھٹنا شروع کر دیتے، یہ B-52 پاکستان کے اندر سے اڑا ہوگا، اچھا نہیں یہ B-52 آیا ہوگا اپنا کی نا ہے بحری بیڑے سے. اللہ کے بندوں، B-52 بحری بیڑے سے نہیں اڑ سکتا، کچھ خدا کا خوف کرو. تو جب یہ سمجھایا جاتا تھا کہ نہیں پھر قطر سے آیا ہوگا، آپ کو پتا ریفیولنگ کے ساتھ تو وہ ایک دفعہ بمباری کر کے جا سکتا ہے. اچھا یہ جو بات تھی نا، مطلب کہ B-52 نہیں آ رہا، طالبان اسٹرکٹلی ان کے اوپر حملے نہیں کر رہے، تو باقی کون بچا؟ باقی اشرف غنی صاحب بچے نا. اشرف غنی صاحب نے پہلے اس کے اندر کوچ مچولا ڈالا کہ جی انہوں نے اپریل 2020 تک 5000 لوگ رہا نہیں کیے، اور کبھی کوئی بات اس میں ڈال دیتے، کبھی کوئی بات اس میں ڈال دیتے، وہ اپنے لیے سپیس کم کرتے جا رہے تھے. اگر وہ اس ایگریمنٹ کے ساتھ چلتے، اس کا اطلاق یقینی بناتے، تو اس سیٹ اپ کے اندر ان کے لیے سپیس موجود رہتی. انہوں نے اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد رکوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور امر اللہ صالح اور وہ جو دوسرا تھا دوسرے صاحب جو تھے، ان کے پٹے کھول دیے. اور انہوں نے دن رات دیکھا کمزور فریق کون سا. آخر میں امریکہ کے خلاف بھی بھونکے، امریکہ کے خلاف بھی بولے، لیکن دیکھا سب سے کمزور فریق کون تھا یہ معاہدہ کروانے والا؟
اپنا پاکستان. انہوں نے دن رات جناب انڈین سوشل میڈیا امر اللہ صالح اور ڈھس 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 روزانہ ہی ٹرینڈ بنا ہوتا تھا. ہماری 5ویں پشت کی دوگلی بلاغی جنگ امی جی کے پچھلے کمرے میں منجی کے نیچے چھپی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, وہ اتنی کہا کہ ان کی ایسی تیسی کرتے تھے کہ یہ پچھلے کمرے کے منجی کے نیچے ٹرنک کے نیچے جا کے چھپ جاتے تھے. تو پھر جناب ہاں میں ایسے ہی ذہن میں فکرہ آیا یار جس کی صبح کا آغاز صدیق جان کے ولاگ سے ہوتا ہے اس کا اپنا ذہنی معیار کیا ہوگا. ایویں فکرہ آیا ایویں جاندے ہیں اگے چلو. تو وہ جناب وہ ڈھس 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 فائرنگ انڈین کی اور ہماری سوشل میڈیا برگیڈ جو ہے وہ منجی کے نیچے چھپی ہوئی ہے. تو یہ کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ جب اشرف غنی صاحب نے فائنلی آخری دنوں میں امریکن نے کہا کہ آپ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے, تو انہوں نے کہا جاؤ اسی تمہاری لت پڑی ہوئی, ہم نے آپ کو جفی ڈالی ہوئی ہے, جائیں آپ. انہوں نے کہا پھر ہم تو جا رہے ہیں, اس کو تم سنبھالنا. یہ جو اشرف غنی صاحب کو آخری دنوں میں امریکن نے لاوارث چھوڑا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو معاہدہ امریکن سپٹمبر 2020 کے اندر کنکلوڈ کر کے یہاں سے جا چکے ہونا چاہیے تھے وہ اپنا اگست 2021 تک اس میں پھنسے ہوئے تھے. اور یہ ان کو اشرف غنی نے پھنسائے رکھا کہ میں پھنساؤں گا, میرا اقتدار لمبا ہو جائے گا. یہ اکتا کے ان کی کیجولیٹیز بڑھ رہی ہیں میدان جنگ کے اندر, ان کی کیجولیٹیز بڑھ رہی ہیں اور یہ اکتا کے یہاں سے بھاگ جائیں گے. اشرف غنی صاحب کی کیلکولیشن جو تھی وہ غلط ثابت ہو گئی کیونکہ آخری دنوں میں وہ ان کے چماٹداران چمونہ جات جو تھے انہوں نے نیچے فوجیوں کو پیسے امریکن پیسے ٹرانسفر کرنے کا کام بالکل بند کر دیا تھا. تو جب مہینے کے بعد تنخواہ نہیں ملتی, ہمیں تو آج کل میڈیا میں نہیں ملتی نا, پاکستانی میڈیا میں, تو مہینے کے بعد جب آپ کے اکاؤنٹس والے آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی اطلاع بھی نہیں ہے اور مستقبل قریب میں کوئی امکان بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب واضح ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کہیں اور ملتا ہے تو آپ نکل جائیں, ورنہ پھر لگے رہیں, ہو سکتا ہے اگلے مہینے تنخواہ مل جائے. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جہاں پہ ہم وہ کنٹروورسی وغیرہ, ٹھیک ہے, وہ ٹی وی کا پروگرام کرتے ہیں, وہاں پہ ہمارے ساتھ کم ہوتا ہے, لیکن وہ جو بچے بیچارے ہیں جن کی کوئی آواز نہیں ہے ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. تو اور یہ کسی ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان میں اس وقت, میڈیا کی ہر آرگنائزیشن میں یہ ہو رہا ہے. تو وہ جب یہ کہتے ہیں تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے موریل کا, اور کس طرح دل کرتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی اتنی بڑی سکرین کے اندر ٹکر مار دے. یہ ان فوجیوں کا حال تھا. اور جب انہیں آگے کہا گیا کہ آپ سرنڈر کر دیں تو انہوں نے میسج بھیج کے منگوایا کہ ادھر ہم سے بھی سرنڈر کروا لیں, ادھر ہم سے بھی سرنڈر کروا لیں, ہم کہیں چلے جائیں گے, پاکستان چلے جائیں گے, کہیں اور ایران چلے جائیں گے, انڈیا چلے جائیں گے, لیکن اس مصیبت سے تو جان چھوٹے. کیونکہ فوج تو ہوتی ہے وہ تو لازمی سروس ہوتی ہے نا, پولیس تو لازمی سروس ہوتی ہے. آپ اگر چھوڑ کے بھاگ بھی جائیں تو آپ کو وہ ڈکلیئر کر کے واپس لایا جا سکتا ہے. یہ ایک پہلو تھا. جب آپ اس پورے منظرنامے سے اسٹوری بورڈ سے جب آپ آگاہ نہیں ہوتے تو پھر آپ ان انٹل کچولوں کی طرح رائے دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں جو اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ پھیلے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.